अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान बुखारी और आप देख रहे हैं तलीम स्पेशल। नाज़रीन, आज हम उस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो हमारे माशरे में बड़ी अहम चीज़ है। हमने ये देखना है कि क्या हमारे इदारों के अंदर सिर्फ़ तालीम दी जा रही है या तालीम के साथ तरबियत भी दी जा रही है। इस चीज़ के ऊपर हमने गौर करना है, क्या इदारों में किरदार साज़ी की जा रही है? क्या इदारों में तालीम के साथ तरबियत की जा रही है या नहीं? किसी भी माशरे के अंदर तालीम एक अहम अंसर है और तालीम के साथ तरबियत उससे बड़ा एक अहम अंसर है। आज हमने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान के अंदर हज़ारों इदारे जो है वो तालीम के साथ तरबियत को प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। नारा स्लोगन सबका यही नज़र आता है कि हम तालीम के साथ तरबियत दे रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत के अंदर हम ये देखें तो हमें तालीम के साथ तरबियत का जो है वो फ़क़दान नज़र आ रहा है। इसी चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे पैनल में मेरे गेस्ट हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। राइट साइड पे मेरे बैठी हुई हैं मैडम बुशरा आरिफ, जो मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर भी है और ट्रेनर भी हैं। काफ़ी तलीमी इदारों के अंदर जाकर जो है वो असातिज़ा की ट्रेनिंग भी करती है और उनको जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उनके लिए काम भी करती है। उनके साथ बैठे हुए हैं जनाब यूसुफ यहिया साहब, मशहूर एजुकेशनिस्ट हैं, इदारा लाहौर में अपना चला रहे हैं एक्मी के नाम से। इनका भी काफ़ी तजर्बा है। आज हम अपने मेहमानों के साथ इसी चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि क्या आया स्कूल्स के अंदर, इदारों के अंदर, एकेडमीज़ के अंदर बच्चों की तरबियत की जा रही है या नहीं। मैं अपना सबसे पहला सवाल मैडम बुशरा आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी गहरी नज़र है और आप जगह जगह जाकर जो है वो इस चीज़ के बारे में बयान भी करती हैं, असातिज़ा को भी बयान करती हैं तरबियत के हवाले से, और आप खुद उनकी तरबियत करती हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारे इदारों के अंदर असातिज़ा बच्चों को तालीम दे रहे हैं या उनकी तरबियत भी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत सवाल है बुखारी साहब कि इदारों में सिर्फ़ और सिर्फ तालीम ही दी जा रही है, तरबियत का बहुत कम इस पे रुझान है या कहें फ़ुक़दान है। क्योंकि इदारों में हमें सिर्फ निसाब को कंप्लीट करवाना और उसी को टीच करने के पीछे हम लगे हुए हैं, एक ना रेस लगी हुई है। सो इस रेस में हमारे पास जो बेसिक चीज़ है वो है बच्चे की तरबियत। वो कहीं पसे पुश्त हमने डाल दी है और शदीद फुकदान का शिकार है, और यही वजह है कि मुआशरा इस वक्त बेतहाशा बेराह रवी का शिकार है। और मज़ीद अगर हम देखें कि ये चीज़ कम नहीं हो रही है और ये चीज़ फर्दर बढ़ती ही जा रही है, और इसके लिए हमें कोई बेहतरीन लाहा अमल तलाश करना पड़ेगा और हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। बाकी माशाल्लाह आप लोग इस माशरे में देख रहे हैं, हम सब तालीमी इदारों से मुंसलिक हैं और हमें अंदाज़ा है कि हमें किस तरह आने वाले कल में इन चीज़ों को ओवरकम करना चाहिए। जी यूसुफ यहिया साहब। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एसोसिएशन का और उस्मान बुखारी साहब खासतौर पे आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने तालीम स्पेशल में हमें मुझे इज़हार ख्याल के लिए आगाह किया। मेरा ज़ाती मानना ये है, मैं अरसा 10 साल से एजुकेशन सेक्टर में ख़ुद एज़ अ टीचर, एज़ अ प्रिंसिपल, एज़ अ डायरेक्टर हूँ और मैं बाय पैशन आया हूँ, बाय प्रोफेशन नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई और चीज़ नहीं है, कोई और मार्केट में मौजूद नहीं था कुछ मेरे लिए तो मैंने टीचिंग सेक्टर ज्वाइन किया, ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि जहाँ तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें हैं, कुरान में खालिक़े कायनात ने जहाँ तालीम का ज़िक्र किया है वहाँ खालिक़े कायनात ने ये ज़िक्र किया है तज़किया नफ्स का। अल्लाह फरमाते सूरह जुमा में युज़क्कीहिम युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि तज़किया की बात पहले की है, इल्म की बात बाद में की है। तो इदारों में जैसे मैम ने कहा, इदारों में नंबर्स की रेस है, इदारों में सिलेबस करिकुलम को कवर करना है, इदारों में
جو تعلیم ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا سلیبس ہے وہ بھی بچا کچا جو بچ بچا کے ہمارے پاس چھٹیاں اور اس کے بعد سیشنز کے بعد جو ہمارے پاس ڈیز بچتی ہیں اس میں ٹیچرز، اس میں ادارہ وہ بڑی مشکل کوشش کرتا ہے جی سلیبس کور کرے. تو تربیت والا جو ایلیمنٹ ہے یہ میرے حساب سے اولین ذمہ داری گھر سے ہی ہے، لیکن وہ ادارہ بھی پوری نہیں کر رہا، گھر بھی پوری نہیں کر رہا. تو اس کا اتنا معاشرے میں فقدان ہے کہ جس وجہ سے ٹوٹلی ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے، اور اس بے راہ روی کی وجہ سے مختلف مسائل جنم لے رہے ہیں جس کا آج مجھے آپ کو ہم سب کو سامنے ہے. میں یوسف یحییٰ صاحب آپ سے ہی جو ہے وہ سوال اگلا کرنا چاہوں گا، کیا کردار سازی، تربیت یہ گھر کی ذمہ داری ہے یا اسکول کی؟ کردار سازی سب سے اولین ذمہ داری گھر کی ہے، بنیاد گھر سے بنے گی اور اس کو مضبوط سکول کرے گا. یہ دونوں کا لازم و ملزوم ہے، مشترکہ مسئلہ ہے، سکول کا بھی اور گھر کا بھی. لیکن پیرنٹنگ میں سب سے زیادہ تربیت آتی ہے، علم نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا حضرت شبرمہ بن معبد سے روایت ہے، ہم بی اے کی اسلامک اسٹڈی میں یہ حدیث پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو. ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت شبرمہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی ترغیب دو، اسے نماز سکھاؤ، اور جب بچہ 10 سال کا ہو تو اس سے نماز نہ پڑھنے پہ زارا با تنبیہ کرو، مارو. اب یہاں پہ 7 سال تک کا جو ٹائم فریم ہے یہ گھر کا ہے. بدقسمتی سے ہمارے اداروں میں 3 سال کا بچہ آ جاتا ہے جو کہ مورلی، سوشلی، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہر لحاظ سے شاید یہ غلط ہے، لیکن ہم اداروں میں ایڈمیشنز کر رہے ہیں. اب 3-4 سال کا بچہ جو آتا ہے یہ بیسیکلی اس کی لرننگ فیز ہے، اور یہ تربیت والی لرننگ ہے. اس میں نالج نہیں اس نے گین کرنا، اس میں اس نے ٹوٹل ٹریننگ لینی ہے، اس میں اس نے ٹوٹل تربیت لینی ہے، کردار سازی لینی ہے جو پیرنٹس میں سے، ماں نے، باپ نے، فیملی ممبران میں سے دینے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ گھر کا ماحول بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے بچے کی کردار سازی میں، چاہے ادارہ جتنا بھی اپنا 100% بھی پے بیک کر دے رہا ہو اس معاملے میں، لیکن گھر کا انوائرمنٹ جو ہے وہ 100% معنی خیز رکھتا ہے. اس کے لیے 100% رزلٹ کی ذمہ داری جو ہے وہ گھر کے انوائرمنٹ کی ہے. تو میرے حساب سے اولین ذمہ داری جو ہے وہ گھر کی ہے، سیکنڈری ذمہ داری جو ہے وہ اداروں کی ہے. لیکن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے سے. گھر اور ادارہ یہ دونوں مل کے بچے کی کردار سازی کریں گے، لیکن بنیاد گھر والے بنائیں گے، اور مضبوط اس بنیاد کو اسکول یا ادارہ کرے گا. بہترین آپ نے بات کی، جو آپ نے بتایا کہ 7 سال کی عمر میں حدیث کے مطابق نماز سکھانے کا جو ہے وہ حکم ہے، لیکن اسکول کے اندر بچے کو 3 سال کی عمر میں ہی بھیج دیتا ہے. میں یہ اسٹڈی کر رہا تھا کہ فن لینڈ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے دنیا کے اندر سب سے بہترین ہے، اور وہاں پہ بھی جو بچے کی جو ایڈمیشن ایج ہے وہ 6 یا 7 سال ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ گھر والے بچے کو جو ہے وہ ایک بوجھ سمجھتے ہوئے میرے خیال میں وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ اسکول کی طرف جو ہے وہ بچے کو بھیج دیتے ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ ذمہ داری گھر والوں کی زیادہ بنتی ہے، کیونکہ بچے نے 3 یا 4 گھنٹے اسکول میں گزارنے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سارا ٹائم اس نے جو ہے وہ گھر میں ہی گزارنا ہے. تو آپ کا جواب بڑا اچھا تھا، مقبول ہے کہ آپ نے جو بتایا کہ دونوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، گھر والے اور اساتذہ، اسکول، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، تبھی بچے کی تربیت ہو سکتی ہے. بالکل. میڈم آپ سے میرا یہ سوال ہے، کیونکہ آپ نصاب کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے پرکھا ہوا ہے، اور آپ نے مختلف اداروں کے نصاب کو بنایا بھی ہوا ہے، آپ نے بکس بھی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا جو نصاب ہے وہ بچوں کی تربیت کر رہا ہے؟ دیکھیں، بچوں کی تربیت نصاب کر رہا ہے، یہ کسی حد تک تو ٹھیک بھی ہے. ڈیفینیٹلی ایسا ہے، نصاب میں وہ تمام اسباق کو شامل کیا جاتا ہے جس میں میکسیمم جا کر کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو وہاں سے اخلاقی تربیت بھی ملے، وہاں پہ انہیں موٹیویشنل بھی چیزیں ملیں، وہاں پر ایسا مواد ملے جس سے ان کی گرومنگ ہو سکے. یعنی جیسے ہماری کوئی اخلاقی کہانیاں ہو گئیں پرانے ٹائم سے، ہم اپنے بھی وقت سے دیکھیں تو ہم لوگ وہ بھی پڑھتے آ رہے ہیں اور ہم نے اس میں دیکھا ہے، اس میں کمی نہیں ہے. کمی کہاں ہے؟ کمی ڈیلیور کرنے میں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف ٹیچ کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، بچوں کو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن جو اس کا ایک عملی ثبوت ہے ہم اس کے اوپر کام نہیں کر رہے. ہم نے صرف اس کو ایک کریمنگ مٹیریل رکھ لیا، مطلب رٹا مارنے کے لیے ہم نے رکھ لیا کہ جی بس ایجوکیٹ کرتے جائیں. اور یہ صرف ہم اسکولس یا گھر کے لیے نہیں ہے،
یعنی اوور آل ہم نے یہ چیز بنا دی. ان میں سے کافی اسکولز ایسے ہیں جو اس کو باقاعدہ عملی طور پر بھی لے رہے ہیں, وہ باقاعدہ اس نصاب میں سے مٹیریل نکال کے اس کے اوپر اس طرح کام کریں کہ عملی طور پر بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں. لیکن آپ کے کوشچن کے مطابق جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں بیسک چیز تو یہی ہے کہ اس کو اس کا حصہ بنایا ہی نہیں جا رہا, اسے عملی لے کے ہی نہیں جایا جا رہا, اس سے سیکھنے کے سے زیادہ بچے کے سر پہ حاوی کیا جا رہا ہے. صرف اس کو ختم کروانے کی کوشش ہے, بک لیٹ ختم ہو جائے, ہو جائے بس ہمارے پاس یہ ہم نے سلیبس مینٹین کر دیا, دیٹس اٹ. اب وہاں پر جو ذمہ داری کا ایک عنصر تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا کہ ہم نے تربیت کی طرف بھی لے کے جانا تھا اس نصاب کو. ہم اس ریس میں گئے کب؟ اس کی میجر وجہ کیا ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری جو ہماری ویکیشنز ہونے لگ پڑی ہیں, چھٹیاں ہو رہی ہیں, سڈنلی ہم ویکیشنز پہ چلے جاتے ہیں, اس نے بھی ایک ٹف ٹائم دیا اسکولز کو. یعنی اسکول اگر اپنی ذمہ داری پورا کرنا بھی چاہ رہا تھا تو وہ ان کی وجہ سے نہیں کر پایا. اور اس کے بعد سیکنڈ پریشر آیا پیرنٹس کی طرف سے اسکول کے اوپر کہ جی آپ نے ابھی تک اتنے لیسنس نہیں ٹیچ کیے, ابھی اتنا پڑھایا نہیں ہے, یہ آپ نے سلیبس میں مینٹین کیا تھا, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. سو یہاں پر ایک گیپ آ جاتا ہے, اور یہ گیپ جو ہے وہ اسکول کے لیے بھی ایک مشکل کا سبب بن جاتا ہے کہ انہیں ڈیسیژن لینا پڑ جاتا ہے. یعنی ابھی سر بات کر رہے تھے, ان کی بات کو میں کوٹ کروں گی کہ تربیت گھر سے شروع ہو رہی ہے, ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے, حدیث مبارکہ بھی ہے, ہمیں سب کو پتہ ہے. یعنی تربیت کا فرسٹ فیز گرومنگ ایج آپ کی آ گئی 6 to 7 years, اور وہاں تک آ کر آپ جب بچے کو اس ایج میں گروم ہی نہیں کر پا رہے ہیں, پھر ڈیمانڈ اسکول سے بڑھ رہی ہوتی ہے نا. اسکول اپنا کام تو کر رہا ہے, نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں, بے تحاشا اسکول ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میرے لوپ میں ہے, ہم لوگ جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ لوگ اس طرح اتنی محنت, اتنی اسٹرگل ہو رہی ہے. لیکن گیپ ہے, یعنی اسکول کی ایک اپنی ذمہ داری اور گھر کی ذمہ داری, یہ جو اس میں ایک گیپ ہے ہمیں اس کو فل کرنا ہے, تو یہ چیزیں اوور کم ہوں گی. اچھا یوسف صاحب, آپ کی گہری نظر ہے, آپ اساتذہ کے انٹرویو بھی کرتے ہیں اور آپ جا کے کلاسز میں چیک بھی کرتے ہیں کہ اساتذہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں, اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی آپ کانشیس رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا استاد جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کر رہا ہے, یا استاد صرف تعلیم ہی دے رہا ہے محض اور تربیت نہیں کر رہا؟ بخاری صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے 10 سال کے تجربے کی بنیاد پہ اور اپنے محدود علم کی بنیاد پہ یہ بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا استاد صرف تعلیم دے رہا ہے, آج کا استاد تربیت نہیں کر رہا. بخاری صاحب, سب سے بڑا مسئلہ میرے حساب سے جو آج کا استاد مارکیٹ میں موجود ہے نا, اس میں 90% وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی اور کام نہیں ملا تو وہ استاد بن گئے حادثاتی طور پہ. وہ بائی پیشن ٹیچر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ٹیچر پیدا ہوتا ہے, ٹیچر بنایا نہیں جا سکتا, ٹیچر کو بنایا نہیں جاتا. ٹیچر ولنگنیس ہوتی ہے کہ میں نے قوم کو ڈلیور کرنا ہے, میں نے نیشن بلڈ کرنی ہے. ٹیچنگ پروفیشن نبیوں کا پیشہ ہے, یہ ہمیں کہتے ہوئے تو بڑی آسانی ہوتی ہے, لیکن انبیاء نے وہ کام کوئی بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس دنیا میں جو آج کا ٹیچر کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا استاد اپنے آپ کو معلم انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا انبیاء کے والے پیشے کی طرف اگر وہ اس کی تشبیہ دیتے ہیں تو اسے سب سے زیادہ جو محنت کرنی ہے وہ کردار سازی پہ کرنی ہے. بیکاز انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پہ جا کے محنت کرتے ہیں. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے, عربی کا انگلش کا ایک بڑا معروف مقولہ بھی ہے کہ اگر آپ مائنڈ کو ٹیچ کریں گے اور ہارٹ کو ٹیچ نہیں کریں گے تو آپ نے قوم کو ٹیچ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ٹیچر جو ہے وہ بالکل صرف تعلیم پہ فوکس کر رہا ہے, بیکاز اس کی اپنی ٹریننگ نہیں ہوئی, بیکاز وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہے, اس کا اپنا کردار نہیں ہے. وہ میڈم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ادارے کوشش کرتے ہیں, پریویس کوالسن سے کو لنک کر رہا ہوں, پرابلم صرف یہ آتا ہے کہ ادارہ کریکولم سب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ محنت موجود ہے, لیکن عملی کردار نہیں ہے جو ٹیچر کی شکل میں بچے کو چاہیے. وہ بچہ کریکٹر بلڈنگ جتنی بھی ہے نا, کردار سازی ہو, تربیت ہو, اخلاقی مورل ویلیوز ہوں, یہ ساری کی ساری بچہ عملی طور پہ سیکھتا ہے. اس کی میں ایک زندہ مثال دیتا ہوں. میں چھوٹے مونٹیسری کیمپس میں انٹر ہوا اور بچہ ٹیچر نے بتایا کہ یہ بچہ سر گالی دیتا ہے. اب گالی نہ کریکولم کا پارٹ ہے نہ ادارے کا انوائرمنٹ ہے. اچھا, جب اسے بڑے پیار سے ٹریٹ کر کے اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا ماما پاپا کو دیتی ہے, پاپا ماما کو دیتے ہیں. اب یہاں سے جو ہمیں سیکھنا ہے اس کا مطلب بچے نے عملی کردار لیا ہے فیملی کا, تو بچہ ٹیچر کا بھی عملی کردار لے گا. ایون کہ کولیگز آپس میں کس طرح
ہیلو ہائی کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, میل فیمیل کولیگس کیسے آپ ایک دوسرے کو ٹریٹ کر رہے ہیں, بچہ یہ بھی نوٹ کر رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ ٹیچر کو با کردار ہونا چاہیے عملی طور پہ, صرف لفاظی نہیں, صرف باتیں نہیں, با کردار استاد دیں, پھر اس قوم کو با کردار بھی آپ دیں. بہترین بات ہو رہی ہے استاد کے کردار کی. میں اسی کے اوپر آپ سے سوال کروں گا, کیا استاد کا کردار بچے کی شخصیت بدل سکتا ہے؟ بالکل بدل سکتا ہے. اور یہ مثال ہمیں ایسی ملتی ہے, ہم روٹین میں بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ جب اسکول انوائرمنٹ سے نکل کے گھر میں جاتا ہے نا, وہ ساتھ لے کر جاتا ہے. اب وہ بچے گھر پہ اکثر گیمز کھیلتے ہیں اس طرح کے, ٹیچر کھیل رہے ہیں, اور ٹیچر کھیلنے میں وہ ٹیچر بن رہے ہیں. نارملی وہ اپنی جو آئیڈیل ٹیچر ہوتے ہیں نا, اسی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں, ایز پر کاپی ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ ایک اتنی مزے کی گیم ہے جو اکثر مجھے نظر آتا ہے, اور میں دیکھتی ہوں لوگوں کو آبزرویشن میں اور سب چیزوں میں. یقین جانے جو ٹیچر کلاس روم میں کر رہی ہوتی ہے وہی وہ بچہ وہاں پرفارم کر رہا ہے. اب ہو کیا رہا ہے, جو ایکشن, جو اسٹائل, جو لینگویج ہم وہاں یوز کر رہے ہیں وہ وہی یوز ہو رہی ہے. اچھا, یہ پیرالل چل رہا ہے. سیم اسی طرح جو کچھ بچے کے ساتھ گھر پہ ہو رہا ہے وہی وہ آ کے اسکول میں وہ کر رہا ہے. یعنی اس نے ان دونوں جگہوں کو نا ایک وہ ایسے اسٹیج طرح سے بنا لیا ہے. تھوڑا ایزی الیبوریٹ کرنا چاہوں گی کہ سیم کاپی کرے. اب ٹیچر نے اگر کلاس میں کہہ دیا, کردار سازی کی بات سر کہہ رہے تھے, اور ڈیفینیٹلی بچے اساتذہ سے بھی اتنا ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ٹیچر نے اوئے کر کے بلایا, بچہ گھر میں اوئے تم کیا کر رہے ہو, یعنی آپ الفاظ سنیں, اور اگر وہی اساتذہ کرام, اگر ٹیچرز وہ کر رہے ہیں کلاس میں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کس طرح بات کر رہے ہیں, بچے آپ بیٹھ جائیں, وہی سب کاپی ہو رہا ہے. یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے بچے کی تربیت میں جو گھر سے سیکھا, جیسے سر نے گالی کی ایک مثال دی, بہترین مثال ہے, اکثر ہمیں ملتی ہے. اکثر اداروں میں مجھے یہ کمپلین ملتی ہے جب میں جاتی ہوں ڈیورنگ دا لیکچر, میم ہم اسے کیسے اوور کم کریں, ہم اس چیز سے کس طرح بچیں, بچوں کو کیسے سکھائیں. سو وہاں پر بھی یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ وہ پریزنٹ کر رہا ہے اپنے ہی ٹیچر کو اپنے ہی گھر میں, ان دا فرنٹ آف دیئر دس like their siblings or their family friends or their cousins, اگر سب اکٹھے ہوئے میں. اور ایسی سچویشن میں ہم جو دے رہے ہیں وہی ہم پا رہے ہیں, بالکل ویسے ہی کہ جو ہم بو رہے ہیں وہی کاٹ رہے ہیں. اب وہ گھر سے ہو رہی ہے تربیت. اور یہاں پر ایک میجر جو فلا چل رہا ہے نا, معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ سر, کہ یہ جو ہم نے پیشے کا لفظ یوز کر لیا نا, نبیوں کا پیشہ, یہ پیشہ نہیں ہے, یہ نبیوں کا شیوا ہے. کوئی ایک نبی مجھے بتا دے جس نے ایز این پیشہ اس کو اڈاپٹ کیا تھا. کئی کیا ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ تبلیغ کا اور یہ ٹیچنگ جو ایک کوالٹی تھی یہ انہیں دی گئی نبیوں کو, اور انہوں نے آگے کیا, آگے ڈیلیور کیا. پیشے کے حساب سے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کرتے تھے. اب ہمیں بچوں کو جو سکھانا ہے, جو سمجھانا ہے, ہمارے اپنے کردار میں جب تک نہیں ہوگا ہم ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہیں. میں کہہ رہی ہوں جھوٹ نہیں بولیں. کیا میں کبھی جھوٹ بولتی ہوں, یا میں نے بچے کے سامنے ہی جھوٹ بولا؟ میرا دل نہیں چاہ رہا کام کرنے کو, اور میں کہہ رہی ہوں آیا جی نے آ کے کہا کہ سر آپ کو بلا رہے ہیں یا میم بلا رہی ہیں, اور میں نے ان دا فرنٹ آف دا اسٹوڈنٹس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اچھا انہیں کہ میم بزی ہیں, مس بزی ہیں. یعنی میں نے ان بچوں کے سامنے ہی ایک ایسا نیگیٹو امپیکٹ دے دیا. اس بچے نے مجھ سے کیا سیکھا؟ سچائی تو سیکھی نہیں. اس نے مجھ سے جھوٹ کی بنیاد گھر سے بھی ہوئی کہیں نہ کہیں, جیسے گالی کی مثال انہوں نے دی, تو یہ چیز بھی تو کنٹینیو رہی نا. اب بچہ جو ہم سے سیکھ رہا ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے, وہی ہمیں معاشرے میں مل رہا ہے. بدقسمتی یہ ہماری ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اکثر ہمیں ایک بڑا جوک بھی ہے کہ ایک بچہ تھا, اسے فادر نے کہا کہ اچھا کوئی فلاں بندہ آئے گا جس کا میں نے ادھار دینا, اسے کہنا ابو گھر نہیں ہے. اس نے جا کے دروازہ کھولا اور کہہ دیا ابو کہہ رہے ہیں میں گھر نہیں ہوں. سو ایسی سچویشنز کو بھی ہم دیکھتے ہیں, اور یہ پھر جب یہ چھوٹی بنیاد پر ہے, جب ان کے اثرات بڑے نظر آتے ہیں, پھر ہم اس طرح کے باتوں میں لگ جاتے ہیں کہ اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں, یا اس کے لیے ہم کیا ایسا لائحہ عمل اختیار کریں جو چیزیں بہتر ہو جائیں. معاشرہ خراب کرنے والے تو ہم ہیں. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. سب سے پہلی کاؤنسلنگ تو ہماری خود کی ہونی چاہیے کہ ہم نے بچے کے سامنے کیسے پیش آنا ہے, تو تڑاں کرنا ہے, ہم نے الفاظ کا چناؤ کیسا کرنا ہے,
ہم نے بات کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ ہم جس کے سامنے بات کر رہے ہیں وہ کاپی پیسٹ کر رہا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم کمپیوٹر لے لیں اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جائیں, کاپی کی ڈاکیومنٹ اور پیسٹ کر دیا. یہ کاپی پیسٹ چل رہا ہے, ڈیجیٹل دور ہے, جو بو رہے ہیں وہ کاٹ رہے ہیں. جی ناظرین, میرے گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں اور تعلیم, تربیت اور کردار سازی کے اوپر بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. ابھی بریک کا ٹائم ہے, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم پیش خدمت ہے. میرے ساتھ میرا پینل جو ہے وہ موجود ہے, کردار سازی کے اوپر, تربیت کے اوپر اور تعلیم کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. ابھی یوسف صاحب, میں کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. ابھی میڈم نے بات کی کہ اساتذہ جو ہے وہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکولز کے اندر رول ماڈل اساتذہ موجود ہے؟ بخاری صاحب, آج کے دور میں یہ چیز ناپید ہو چکی ہے. اساتذہ جو کردار سازی والے تھے وہ آپ کو بھی یاد ہیں, جو آپ کے زمانے میں تھے, مجھے یاد ہیں جو میرے زمانے میں تھے, میم کو یاد ہیں جو میم نے جب اپنے تعلیمی دور کا آغاز کیا ہوگا تو میم کو ملے ہوں گے. آج کے زمانے میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا, آج کے دور میں چونکہ ٹیچنگ جو ہے وہ چوز نہیں کی گئی, وہ حادثاتی طور پہ اپنائی گئی ہے. تو حادثاتی طور پہ جب بندہ کسی پروفیشن میں چلا جاتا ہے تو وہ پھر اس کے سارے لوازمات پورے نہیں ہوتے اس کے پاس. تو ٹیچنگ کے ساتھ جو ٹیچر کا کردار ہے یہ تو اتنا لازم و ملزوم ہے کہ جب بھی اداروں کو چاہیے کہ جب ٹیچرز کی ہائرنگ کے وقت وہ کویشچن ہی سارے کردار سازی کے ہونے چاہیے, وہ چیک ہی صرف کردار سازی کریں. بکش نالج تو ہر بندہ وہ کہتے ہیں تیار کر کے آ کے پڑھا دے گا, لیکن کردار ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو تیار کر کے لا کے سامنے پیش کر دیا جائے. اس کے اوپر آپ کو دہائیوں اور اشرے لگ جاتے ہیں, دین جا کے کردار بلڈ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اداروں میں فقدان ہے جی, اس چیز کا بہت کمی ہے, اور اداروں کو اپنے اساتذہ کی ٹریننگز, اپنے اساتذہ کی مورل ویلیوز اور کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میڈم مجھے یہ بتائیے گا, ابھی جیسے سر بات کر رہے تھے کہ والدین اور اسکولز, اساتذہ لازم و ملزوم ہے. آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ والدین بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اسکول پر ڈال رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ وہ بری ذمہ ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ان کو لگتا ہے کہ ہم نے اسکول کو پے کر دیا, سو ہماری رسپانسبلٹی یہاں پر اینڈ ہے, ہمیں اسکول چلان فارم بھیجے گا, ہمیں جو ذمہ داریاں کہے گا, ہم بچے کے تمام لوازمات پورے کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے خود کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا. ہم کمانے کی ریس میں لگ گئے, ہم کمانے کی ریس میں ایسے لگ گئے کہ ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کے حکم سے ہمیں عطا ہوا ہے, ایک بچہ یا بچی کی شکل میں اولاد ہمیں ملی ہے, ہم نے اس کو گروم کیسے کرنا تھا. اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کمانا ہے, ہم نے تو مادی دنیا میں رہ کر ہم نے چیزوں کو بس پورا کرنا ہے, اور جو یہ کہے گا منہ سے نکالنا ہے ہم نے اس کو بھی پورا کرنا ہے. تو ہم نے ریس ہے کمانے کی, اور اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اسکول کی. اسکول اس کی تربیت بھی کرے گا, اسکول اسے قرآن پاک بھی پڑھائے گا, اسکول اسے تمام اخلاقی اور دینی اور ایجوکیشنل جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب بتائے گا. یہ پاسبل نہیں, بالکل بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو وقت ایک ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے, جو وقت ایک باپ اپنے بچے کو دے سکتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ اسکول کسی حد تک یہ کام کر بھی رہے ہیں. ایسے بہت سے اسکول ہیں, جب میں ایز این کاؤنسلر وہاں جاتی ہوں, میں ایز این لیکچر ڈیلیور کرنے جاتی ہوں, بچوں کے ساتھ میری میٹنگز ہوتی ہیں, تو جو ڈیفیشنسیز وہاں نظر آتی ہیں, جو پیار سے گلے لگانا, تھپکی دینا ایک ماں باپ کر سکتے ہیں, اساتذہ وہ نہیں کر پا سکتے. ایک تو ان کو ٹف ٹائم دے دیا, جیسے ہم نے بتایا کہ ویسے ہی بہت زیادہ ٹف ٹائم ہے. سو یہ دونوں کی ذمہ داری ہے, لیکن اس میں سب سے بہترین ذمہ داری ماں باپ کی ہے. انہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے, انہیں اس کو اون کرنا ہے, جیسے ہمارے وقت کے ماں باپ کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ رات میں شام میں اکٹھے بیٹھ جاتے تھے کھانا کھانے کے بعد, ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں گائیڈ کیا جا رہا ہوتا تھا. سم ٹائم تو ہمارے پیرنٹس سب کے سامنے ہمیں کسی بات پہ ٹوک دیتے تھے. اس وقت ہمیں انسلٹ فیل نہیں ہوتی تھی, ہم اس کو اڈاپٹ کرتے تھے, ہم آن بھی کر لیتے تھے. آج کل بچے کو ڈس ریسپیکٹ ہو جاتی ہے. ابھی چھوٹی سی بات ہے, کیوں
کیونکہ وہ عمل، یہ عمل بخاری صاحب شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ جو مسائل کا شکار ہے نا ہم ڈے فرسٹ سے ہیں، اس بچے کے پیدا ہونے سے، یعنی جب گروتھ شروع ہوئی ہماری ماں نے کیا دیکھا، اصل وجہ کیا ہے؟ تربیت یہاں پہ ہونی چاہیے. ہم اس تربیت کی بات کر رہے ہیں نا، تربیت کی ضرورت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے اس بچے کی. جب اللہ رب العزت نے ایک ماں باپ کو ایک بچہ عطا کیا، سمپل ورڈ میں شرع میں کوئی شرم نہیں ہے، ہم شریعت کے حساب سے بات کریں، جب ایک خاتون کنسیو کر لیتی ہے، پریگننسی شروع ہو گئی، یعنی وہ بچہ جو دنیا میں ابھی نہیں ویسے ظاہری طور پر آیا، اس نے سب کچھ سننا ہے، محسوس کرنا ہے، ماں نے جو فیل کرنا ہے بچے نے اڈاپٹ کرتے جانا ہے، وہ اس کی بلڈنگ ہو رہی، کریکٹر بلڈنگ یہیں سے شروع ہو گئی ہوئی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم ECCE کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ارلی چائلڈہڈ کیئر ایجوکیشن. تو ایجوکیشن کیا ہے؟ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم صرف کتابیں پڑھانے کا نام نہیں ہے. تعلیم اور تربیت دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہے اور ماں باپ کو سب سے پہلے سمجھنا ہے. اسکولز اپنی ذمہ داری کسی حد تک نبھا رہے ہیں، جیسے سر نے بات کی کہ بائی چوائس ٹیچر، بائی چانس مجبوری ہے ہماری، لیکن ہم بائی چوائس ٹیچر جو ہے، بائی چانس ٹیچرز کو بائی چوائس بھی کر سکتے ہیں. یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ عمل دخل پھر بھی ہم میں موجود ہے. الحمدللہ ہم اس ریس میں ہیں، آپ بھی اسی دوڑ میں ہیں. یہ سب پروگرامز ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم ان ٹیچرز کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں بیسکلی اس وقت نیڈ ہے وہ اس ماں کو، اس باپ کو ہے جو ایک صحرا اپنے سر پہ باندھ رہے ہیں کہ ہم والدین ہیں. تو کیا آپ والدین بننے جا رہے ہیں؟ آپ میں وہ ساری چیزیں آپ نے لائے، وہ سب چیزیں جو دین کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اس بچے کو ایک گرومنگ چائلڈ بنانے کے لیے ضروری ہے، ایک کامیاب مکمل انسان اور ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے ضروری ہے. ہم ان باتوں کو پس پش ڈال چکے، ہم سوشل میڈیا کی دوڑ میں چلے گئے. ہمارا بچہ اچھا بلاگر ہو سکتا ہے، اگر وہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے تو وہ ایک اچھا انسان، ایک مکمل انسان اور ایک اچھا مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا، اور ایک اچھا طالب علم کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو وہ طالب علم گروم کرے گا، بڑا ہوگا، پروفیشن میں جائے گا، بائی چوائس ٹیچر بنے گا، بائی چانس نہیں. اگر وہ اس فیلڈ میں جاتا ہے تو جیسے سر نے کہا، اور بائی چوائس ٹیچر کی طرف جب وہ فارورڈ ہوتا ہے تو کیا جو اس کے ہاتھ سے بچے نکلیں گے ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہوگی؟ ایک چین ہے چلتی جا رہی ہے. ہمیں اس کو کنیکٹ کرنا ہے ایک اچھے طریقے سے. ہم سے نہ کوئی ایک سرا کھو گیا ہے، ہم نے اس کو تلاش کر کے ایک صحیح جگہ پہ لگانا ہے. یہ پزل ہو گئے، سکیٹرڈ ہے، ہم نے اس کو نا جوائن کرنا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے ان پروگرامز کے تھرو اور اپنی اس ٹاک شوز کے تھرو ہم کتنا اچھا اس سکیٹرڈ ایٹماسفیئر کو ہم ایک اچھی، ایک خوبصورت سی تصویر میں کنورٹ کرتے ہیں. جی یوسف صاحب، جیسے ابھی میڈم نے گفتگو کی اور آپ نے بھی بتایا کہ والدین، اساتذہ، اسکول اور طالب علم، ان تینوں کا آپس میں ایک کنیکشن ہے، یہ ایک تکون کی طرح ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول اور گھر کے رابطے میں کمزوری آ چکی ہے، اسکول اور گھر کا رابطہ کمزور ہو چکا ہے، گیپ آ چکا ہے، جس کی وجہ سے بچے کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی؟ والدین جو ہیں وہ ایسے والدین بھی موجود ہیں جو PTM میں پہنچ جاتے ہیں اور لیکن اپنے بچے کی کوئی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ایسے والدین بھی موجود ہیں جو اسکول PTM کرتا ہے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بچے کے سارے لوپس جو ہے وہ والدین کے سامنے رکھے جائیں، لیکن وہ والدین وہاں پہ پہنچتے ہی نہیں، بچے کی جو ہے وہ دیکھتے نہیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں کیا کر. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر اسکول اور گھر کا جو ہے وہ تعلق واسطہ جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے؟ بخاری صاحب بڑا جامع سوال ہے، ایک سوال میں کافی سوال کاؤنٹ ہو گیا. میرا ماننا یہ ہے کہ جو اسکول اور گھر کا ریلیشن ہے یہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں جی پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے اونچی اور K2 سے فلاں سے مضبوط ہے، یہ لوہے سے سیسے سے مضبوط ہے. یہ بات سچ ہے. پیرنٹس اور والدین یہ دونوں وہ رول ہیں جنہوں نے نہ تو پیرنٹس نے پڑھنا ہے اور نہ ہی ٹیچرز نے کوئی ایسا رول پلے کرنا ہے کہ وہ پیرنٹس کو تعلیمیں
پیش کر دیں جی یہ لیں آپ کا بچہ تیار ہو گیا. یہ ایک کنٹینیوسلی پروسیس ہے. ٹیچرز کے ساتھ, ادارے کے ساتھ جو والدین مسلسل رابطے میں رہتے ہیں, اپنے بچے کی آ کے ڈیفیشنسیز خود بتاتے ہیں کہ گھر میں یہ یوں کرتا ہے, یہ یوں کرتا ہے, یا ٹیچرز کی آ کے سنتے ہیں اور خود بھی کوشش کرتے ہیں, ان کا بچہ کہیں نہ کہیں دوسرے بچوں سے بیٹر ہوتا ہے. تو ادارے کا اور گھر کا یہ اوور آل بہت کمزور ہو چکا ہے آج کے دور میں. رزق, ذریعہ معاش, اکنامک کنڈیشن کنٹری کی دیکھ لیں, پیسے کی دوڑ میں, کمانے کی ریس میں پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور اگر کہیں جیسے آپ نے کہا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کوئی پیرنٹس آ بھی جاتے ہیں تو وہ یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی یہ اسکول آپ کے پاس آتا ہے, 6-8 گھنٹے آپ کے پاس ہے, آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے. اور بعض پیرنٹس تو ایسے ہیں, یہ ہر ادارے میں مثالیں موجود ہوں گی, کہ جو صرف اور صرف شاید سال بعد آتی ہوں گے رزلٹ لینے یا اگلے سیشن کا واؤچر لینے, اور وہ یہ کان سننے کو تیار ہی نہیں ہے ان کے کہ ہمارے بچے میں یہ کمزوری ہیں, کہ وہ سمجھتے ہیں جیسے شاید ہم بڑے بہترین ہیں, کہ وہ بغیر توجہ دیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے ہی ہمارے بچے بھی بہترین ہوں گے. تو اسکول, ادارے کا, ٹیچرز کا اور پیرنٹس کا, گھر کا جو رشتہ ہے, جو ریلیشن ہے, جو رابطہ ہے, یہ جتنا کمزور ہوگا اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ, یہ انڈائریکٹ نہیں ہے, یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گا بچے کی تربیت پہ. تو اسکول اور ادارے کا جتنا رشتہ مضبوط ہوگا, جتنا وہ کنسرن ہوں گے دونوں بچے کی تربیت کے لیے, اتنا بچے کی تربیت بہتر ہوگی. اور جو پیرنٹس کنسرن ہیں, جو پیرنٹس اسکول کی آ کے بچے کی رپورٹ لے رہی ہیں, بچے کے کردار کے اوپر بات کر رہی ہیں اور پش کر رہی ہیں اسکول میں ٹیچرز کو بھی کہ اس کو کھینچ لیں, یا اس کو یوں کر لیں, یا اس کو بہتر کر دیں, یا اس کی یہ ڈیفیشنسیز ہے گھر میں, یہ والدہ سے یوں پیش آتا ہے, چھوٹے بہن بھائیوں سے یوں پیش آتا ہے, وہ بچہ بھی شاید کچھ بہتر ہو جاتا ہے. پیرنٹس, کیونکہ ظاہر ہے اساتذہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ, اپنے علم کی بنیاد پہ اور اپنے روزمرہ زندگی کی اتنی بہاریں گزارنے کے بعد ٹیچر کے پاس یہ کہیں نہ کہیں سے یہ فن موجود ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو ہر لحاظ سے سمجھا کے, تنبیہ کر کے بچے کو راہ راست پہ لا سکتا ہے اگر پیرنٹس کنسرن ہوں. تو میرے خیال میں جتنا پیرنٹس کا اور گھر کا اور ادارے کا رشتہ مضبوط ہوگا, جتنے وہ دونوں کنسرن ہوں گے, ادارے تو کنسرن ہے نا کہیں نہ کہیں, پیرنٹس نہیں ہیں. سوال بھی یہی ہے کہ رشتہ کمزور ہے تو بہت کمزور ہے, اور جتنا یہ مضبوط ہوگا, جتنے دونوں کنسرن ہوں گے, اتنی زیادہ بچے کی تربیت پہ اثر پڑے گا اور بچے کی تربیت بہتر ہوگی. میڈم ابھی آپ نے بات کی کہ بچے بڑے اچھے ویلاگر بن گئے ہیں, یعنی سوشل میڈیا کا یوز بڑا کر رہے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا بچوں کے کردار پر اثر ڈال رہا ہے؟ بہت زیادہ. جو دیکھ رہے ہیں وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. سو ہم ہر پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ساتھ ساتھ ہے. پازیٹیو چارج, نیگیٹیو چارج ہم پڑھتے ہیں, ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. جب ساتھ ساتھ ہیں تو کیوں نہ اگر ہم سمجھداری کا مظاہرہ کریں تو یہ جو امپیکٹ آ رہا ہے سوشل میڈیا کا بچوں کی زندگی پہ, تو وہ جو نیگیٹو ہے اس کو پازیٹیوٹی میں کیوں نہیں کنورٹ کرتے ہم. ولاگ بنائیں, بالکل بنائیں. اپنا ٹیلنٹ شو کریں, بالکل کریں. لیکن اس میں اگر ہم اس طرح رول پلے کریں کہ ہم ان کو ایجوکیشنل چیزوں کی طرف موو کر دیں, ہم کوئی ٹاپک دے دیں کہ اس کے اوپر ولاگ بناؤ, یہ ایک ایجوکیشنل ٹاپک ہے. لائک کریٹیو رائٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں. کریٹیو رائٹنگ کیسے آئے گی؟ پکچر ڈسکرپشن کی بات کرتے ہیں, تخلیقی لکھائی, تخلیقی کاوش. ہم کرائمنگ کیوں کروائیں؟ چلے ہم اسی کو پازیٹیوٹی پہ کنورٹ کر دیں اور انہیں کہیں ولاگ بنا کے نا آپ جہاں بھی, جس بھی چینل پہ, جو بھی آپ کی سائٹ ہے وہاں پہ آپ لگانا چاہیں. دیکھنے والا جو سیکنڈ بچہ ہوگا وہ کچھ پازیٹیوٹی ڈھونڈے گا. اسکول نے اگر یہ کہہ دیا کہ جی آج ہمارے اسکول میں یہ ایونٹ ہے, سرچ کریں, ریسرچ کر کے مٹیریل ڈھونڈ کے لائیں, تو ایسی بہت سی سائٹس ہیں جو ہمارے بچے ریسرچ کرتے ہیں, اس میں سرچ کر کے نکالتے ہیں. تو ایسے بچے جب ولاگ بنا رہے ہوں گے یا کوئی اپنی ریکارڈنگز کر کے ڈال رہے ہیں, ٹک ٹاک پر ڈال رہے ہیں, جس بھی سوشل سائٹ پر ڈال رہے ہیں, اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کچھ بہتر تلاش کر رہے ہیں. ایک کو دیکھتے ہوئے دوسرے کو دیکھا جائے گا, دوسرا بھی شوق میں کرے گا. کچھ پازیٹیوٹی, کچھ بچوں کو نعت خوانی کا شوق ہوتا ہے, کچھ بچوں کو آپ کے انٹرسٹ کے مطابق کوئی آبجیکٹ بنانا, یعنی کوئی ڈیزائن چیزیں بنانا, آرٹ کا شوق ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماڈل میکنگ بہت اچھی کرتے ہیں. تو اس چیز کو نیگیٹیوٹی سے ہٹا کے کیوں نہ ہم پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر دیں, فائدہ اٹھائیں. ڈیجیٹل دور ہے, ہم نے, ہمارے بچوں نے نہیں اٹھانا تو کس نے اٹھانا ہے؟ یہ سب چیزیں اب بنی ہیں تو ہمارے لیے فائدہ نقصان ہم نے تلاش کرنا ہے. لیکن اس میں پھر بات تربیت کی آتی ہے کہ اگر ہم نے ان کی تربیت اچھی کی ہے, ہم نے ان کو یہ سائٹ سکھائی ہے کہ اس کو اس طرح پازیٹیوٹی کی طرف کنورٹ کرو,
تو ڈیفینیٹلی بچے کریں گے. وہ تو معصوم ہے بالکل, ایک بلینک پیپر کی طرح. آپ کمپیوٹر A4 سائز پیپر لے لیں یا بالکل وائٹ پیپر. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس پر کیا بناتے ہیں. اکثر یہ مثال میں اپنے لیکچرز میں بھی دیتی ہوں کہ پکڑو اور اسے بالکل کرش کر دو ہاتھ میں لے کے. تو جب ہم اس کی جو شکل بنانا چاہیں گے نا, جو خوبصورتی دینا چاہیں گے تو بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, بگاڑنا چاہیں گے تو بھی ہمارے ہاتھ میں. تو سوشل سائٹس اگر ہیں تو ہمارے لیے بنی ہیں, تو کیوں نہ ہم انہیں پازیٹیوٹی کے لیے یوز کرنا شروع کر دیں. ہم انہی چیزوں کو نیگیٹو بھی تو دیکھ رہے ہیں. تو ہر چیز میں ہمیں بچوں کو سکھانا ہے کہ ہم نے نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کر ہم نے پازیٹیوٹی پر کیسے کنورٹ ہونا ہے. جی سر, یہ بتائیے گا مجھے کہ کیا ہم اپنے معاشرے کو تعلیم یافتہ افراد دے رہے ہیں یا ڈگری ہولڈر افراد دے رہے ہیں؟ ضروری نہیں کہ ہر ڈگری ہولڈر بندہ جو ہے وہ طالب علم جو ہے وہ مہذب ہو. ان کو مہذب کرنے کے لیے آپ کی رائے کیا ہے؟ بخاری صاحب, یہ وہ سوال ہے جس کا آج ہر پلیٹ فارم پہ کارپوریٹ سیکٹر کو بھی اور ہمارے اکیڈمیا میں بھی, اکیڈیمک میں بھی, ہر جگہ پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ واقعتاً جو بچہ ڈگری لے کے آ رہا ہے وہ جسٹ ڈگری ہولڈر ہے. وہ ایون کہ اپنی بیسک سکلز یا بیسک ٹریننگ جو اس کی ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے اسے وہ بھی نہیں آتی. میں اس میں ایک اگر مثال کے طور پہ پیش کر دوں, نوا ڈیز کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن بہت عام ہو گئی ہے. ہر بچہ BS CS کر رہا ہے, ہر بچہ سافٹ ویئر انجینئر بن رہا ہے. اب بچہ 4 سال کی ڈگری لے کے جب مارکیٹ میں آتا ہے تو اس بچے کو الف با جیم نہیں آتی ہوگی بیسک کمپیوٹر لینگویجز کی, کیونکہ وہ اداروں میں یہ فقدان ہوگا. اب یہ ہے اس کی پروفیشنل سکلز. اور جہاں تک تعلق تربیت کا ہے تو بچے کے پاس ڈگری کی ریس میں, CGPA کی ریس میں, مارکس کی ریس میں وہ تو اپنی ان سکلز کو پیچھے چھوڑی بیٹھا ہے جو اس کے پروفیشن سے بلونگ کرتی ہیں. تو وہ پھر یہ ایکسٹرا جو تربیت والی چیزیں ہیں وہ تو کہاں سے سیکھ پائے گا. اور ادارے بھی اس طرح 100% کانشیس نہیں ہیں. ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو یونیورسٹیز میں انٹر کا بچہ چلا جاتا ہے نوا ڈیز BS کرنے. تو انٹر کا بچہ امیچور بچہ ہے, انٹر کا بچہ بے لگام بچہ ہے. آپ نے اس کے ہاتھ میں فون دیا ہوا ہے, آپ نے اس کو اچھی یونیورسٹی گوئنگ بچہ اچھی پاکٹ منی لے کے جاتا ہے, تو وہ اس میں بہت کچھ ایسا سیکھنے کو اسے مل جائے گا جو سارا ہی نیگیٹو ہوگا. تو یہاں پہ اداروں کو چاہیے کہ جہاں پہ وہ سٹارٹنگ سیمیسٹرز میں وہ کریکٹر بلڈنگ کے پراپر مطلب لیکچر سیمینارز 1-2 سال تو چلائیں, کنٹینیوسلی چلائیں. یہ بعض یونیورسٹیز میں ایسا ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک یونیورسٹی سے MPhil کیا ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا. انہوں نے ہمارا 1 month پراپر ایک کریکٹر بلڈنگ کے اوپر انہوں نے اس کو ویکلی بیسس پہ سیٹرڈے سنڈے کریکٹر بلڈنگ پہ کام ہوتا تھا اور مورل ویلیوز پہ کام ہوتا تھا. اور مزے کی بات کے بعد میں انہوں نے اپنے تمام ٹیچرز کی کریکٹر بلڈنگ پہ کام کیا اور 400-500 اپنے سٹاف کو کریکٹر بلڈنگ کے لاسٹ پہ عمرہ کروایا کہ جو بھی وہ بھی ان کے اس کریکٹر بلڈنگ کا پارٹ تھا. اب میرا ماننا یہ ہے کہ صرف علم جو ہے نا کسی بندے کے پاس اور تربیت اور کردار سازی نہ ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے گدھے پہ کتابیں لا دی ہوئی ہیں. تو آپ گدھوں پہ کتابیں نہ لا دیں بلکہ انسانوں کو علم کے ساتھ ساتھ تربیت دے کے بہترین انسان معاشرے کو دیں. اس میری اور آپ کی سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں ہے, با کردار لوگوں کی کمی ہے, کریکٹر کی کمی ہے. تو با کردار لوگ معاشرے کو دیں, چاہے تھوڑے دے دیں. آپ نہ ہزاروں لاکھوں لوگ گریجویٹ کریں ہر سال, لیکن آپ چند ہزار کر لیں اور با کردار دے دیں اس قوم کو, یہ قوم کی آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی. کیونکہ ایک با کردار انسان جہاں جائے گا, میں اس کی بڑی اگر براڈر وے میں ایک بات کر دوں, پاکستان میں سب سے مشکل اور کمپیٹیو ایگزامینیشن CSS کیا. اب میرے جو گورنمنٹ افسران ہیں وہ گلا اگر تھوڑا سا خفگی کا اظہار نہ کریں تو CSS کر کے کمشنرز لوگ بنتے ہیں. آپ کے ملک کا میجورٹی کمشنر طبقہ, سارا کا سارا کمشنر طبقہ, AC ہوں DC ہوں, آپ کا جو بھی بیوروکریسی ہے وہ ساری کرپٹ ہے. تو سب سے خوبصورت دماغ ہے یہ آپ کے ملک کا, اور سب سے خوبصورت دماغ جو سب سے بہترین پڑھا لکھا طبقہ جس کو آپ سمجھتے ہیں, اور وہی مورلی اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ کسی ٹھیلے والے سے رشوت لے رہے ہیں, وہ کسی پیٹرول پمپ پہ جا کے کسی ایک چیز کی کمی کی وجہ سے اسے چلان یا فائن, مطلب یہ اوور آل جو کوئی سوسائٹی میں چل رہا ہے یہ اس کردار سازی کی کمی کی وجہ سے چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف ادارے جو ہیں وہ ڈگری ہولڈر لوگ دے رہے ہیں سوسائٹی کو, کمیونٹی کو, کارپوریٹ سیکٹر کو. اور میں چونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں, جیسے میں نے بتایا کہ میں 10 سال سے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہوں, تو وہاں بھی ہم جب انٹرویو کرتے ہیں کسی بچے کا تو وہ بڑا اچھا CGPA لے کے آیا ہوتا ہے,
لیکن بی آنیسٹلی اسے بالکل بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس نے ایتھیکلی کیسے پیش آنا ہے اپنی کسی فیمیل کولیگ سے، کیسے پیش آنا ہے اپنے کسی میل کولیگ سے، سینئر سے کیسے پیش آنا ہے. جسٹ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو نوا ڈیز ینگ جنریشن میں آ گیا ہے، اور شاید ادارے بھی اس کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہوں گے اس ایٹیٹیوڈ کو، وہ آپ کہہ لیں سیلف کانفیڈنس کی نام پہ یا ڈفرینٹ چیزوں کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں جتنا ہم باقی چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں سی جی پی اے کی دوڑ میں، ہم نے بچوں کو لگایا ہوا ہے جو اسائنمنٹس، جو مڈ ٹرم، جو فائنل ٹرم، یہاں کہیں نہ کہیں ہمیں ہر سیمسٹر میں کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اگر اسائنمنٹس ہی دے دیں، کچھ نہ کچھ، جیسے میم نے کہا سوشل میڈیا کی بات کی، کوئی ولاگ بنا لیں، کوئی کریٹیو رائٹنگ ان سے لکھوا لیں، کسی سے یہی پوچھ لیں کہ آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بتا دیں، کسی سے یہی پوچھ لیں آپ اپنی زندگی کا، اس طرح کی اسائنمنٹس دے کے پریکٹیکلی بچوں کو یہ سکھا کے بھیجیں تاکہ مارکیٹ میں گدھے نہ آئیں، مارکیٹ میں کمیونٹی کو آپ گدھوں کے اوپر کتابیں لاد کے نہ پیش کریں، بلکہ ایکچوئل ہیومن بینگ جو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ اس کے کردار کی وجہ سے بنایا ہے. ادروائز تو فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ادروائز تو حشرات الارض دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ساری اللہ کی عبادت کرتی ہیں، کسی نہ کسی زمرے میں وہ جس طرح اللہ نے ان کو جو سکھایا ہوا ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں. سو ہمیں عقل دی ہے تو عقل کا سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ تربیت ہے، وہ کردار ہے، اور اگر عقل ہی ہم نے استعمال نہیں کرنی اور اس کردار اور اس کریکٹر کی بلڈنگ ہی نہیں کرنی، اور اداروں نے یا یونیورسٹیز نے اگر وہ ایسے گریجویٹس قوم کو نہیں دینے، تو پھر نسل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، پورے ملک کی بیوروکریسی کوشچن مارک ہے. بہترین. اور یہ خوبصورت دماغ ہے آپ کے ملک کا. آپ دونوں کا شکریہ پروگرام میں آئے. جی ناظرین، بات ہو رہی تھی کردار سازی کے اوپر، اداروں میں تربیت کے اوپر، تعلیم کے اوپر. میرے گیسٹ نے بڑے بہترین انداز سے تمام سوالوں کا جواب دیا. ابھی انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام کے لیے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.